खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली पुरफजल और बड़े ही पाक नाम में तमाम हॉप टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल है। मेरा तल्लक सिटी हार्वेस्ट चर्च से है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारा चर्च जो है वो गुलशन रावी में है। खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद का बड़ा फजल है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद खुदा के अजीम खादिम पास्टर अफजाल राशिद साहब और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज मुझे नाचीज़ छोटे से खादिम को मौका दिया कि हॉप टीवी पर आकर खुदावंद के कलाम की खुशखबरी को सुना सकूं, बांट सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अजीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, आज का जो मज़मून है वो है ज़ुबान बदी से रोको। आज हमें अपनी ज़ुबान का जो है वो कंट्रोल करना है। ज़ुबान को हम जितनी भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। ज़ुबान जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। बोल चाल बात करने के लिए एक छोटा सा अज़ू है। जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये है तो छोटा सा अज़ू, बदन का मुंह के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसको हम बहुत ही बड़े अंदाज से जो है इस्तेमाल कर जाते हैं। बड़े बड़े बोल जाना और बातों बातों में खता कर जाना, गुनाहगार ठहर जाना और अपने आप को जो है खुदा से दूर करके जहन्नम की आग की तरफ जो है वो चले जाना। अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पर और ज़ुबान पर ध्यान करें तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम अगर देखें तो खुदा का कलाम जो है वो ज़ुबान के तल्लक से नसीहत करता है, हमें वजाहत करता है कि हम अपनी ज़ुबान का जो इस्तेमाल है वो मेरे अजीज़ों अच्छे तरीके से करें, ना कि बुरे तरीके से करें, बदी का इस्तेमाल करें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम जब देखें तो दाऊद जो है वो अपनी नस्ल को जो है नसीहत करता है। आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखें। आपकी हदायत के लिए, तरबियत के लिए मैं इसे पढ़ूँगा। ज़बूर 34 और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी ज़ुबान को बदी से रोके और अपने होंठों को दगा की बात से बदी को छोड़े और नेकी करे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे। खुदावंद की तमजीद हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो ज़ुबान के तल्लक से बड़ी ही वजाहत करता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो कौन है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है, यानी कि ख्वाहिशमंद है कि मैं ज़्यादातर जो है वो ज़िंदगी को गुजारूं, मेरी उम्र जो है वो लंबी हो और मैं खुदा की कुदरत और उसके निज़ाम को देखूं, सेहतमंद सेहत याफ्ता जो है वो ज़िंदगी गुजारूं। तो वो कहता है कि अगर ऐसा कोई शख्स चाहता है तो वो क्या करे, वो अपनी ज़ुबान को जो है बदी से रोके, बदी से, बुरी बातों से, खता की बातों से, दूसरों को लानत करना,
یا گالیاں نکالنا یا اپنی زبان سے غلط الفاظ بول جانا یا دوسرے پر جو ہے وہ لعنت کرنا، یہ ان چیزوں سے کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو جو ہے وہ بدی کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں نکالتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے، لیکن در حقیقت میں ان کی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گزار نہیں سکتے۔ خدا ان کی زبان سے، ان کے زبان کے الفاظوں سے ناراض ہو جاتا ہے، خدا کے روح کو جو ہے وہ رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب داؤد کی طرف نگاہ کریں زبور 5، تو یہاں پر بھی ہمیں زبور 5 میں داؤد جو ہے بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے زبور 5 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھی ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے عزیزو، جب ہم بدی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور بعد میں ہم دعائیں کرتے ہیں، یا ہم یہ آس امید رکھتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو سن لے گا یا ہمارے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے، ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غلط اس زبان کا استعمال کر کے دعائیں کریں یا چرچوں میں جائیں یا خیرات بانٹیں یا غریبوں مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ کلام مقدس میں داؤد جو ہے وہ جب اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ وہ اپنی اس زبان کو پاک کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور جب ہم زبور 66 پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اگر بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ تو ہمیں آج اپنی زبان کو پاک کرنا ہے اور اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ دغا اور مکر کی بات سے روکنا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں امثال 12 باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے، سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ میرے عزیزو، جھوٹی زبان سے کسی کو غلط جو ہے وہ گائیڈ نہ کریں، کسی کو غلط طریقے سے بد دعا نہ دیں، لعنت نہ کریں، گالیاں نہ نکالیں، کیونکہ جھوٹی زبان یہ اس وقت تک ہی ہے جب تک انسان کی زندگی میں سانسیں ہیں، اور جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں اس کی زبان کا جو بیج یہ بو جاتا ہے، بعد میں اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب امثال 18 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی ہمیں موت زبان کے تعلق سے جو ہے وہ بات ملتی ہے، اور وہ یہ ہے، لکھا ہے امثال 18 باب 21 آیت، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جب ہم بدی کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو اعمال ہیں وہ بدی کے مطابق ہی لکھے جاتے ہیں، اور ہمارے منہ کے الفاظ جو ہیں وہ میرے عزیزو اکاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو موت اور زندگی جو ہے یہ انسان کے زبان کے قابو میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو میرے عزیزو اس کو اچھے طریقے سے خدا کے پاک کلام کے مطابق اگر اس کو استعمال کرے تو پھر وہ زندگی کو پاتا ہے، وہ خواہش مند اگر ہے
تو وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کرے۔ اور اسی طرح جب متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 35ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ اس طرح سے بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ تو اس بات کو آج آپ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنی زبان کو برے طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر آپ کی زبان تو بری ہے ہی، لیکن آپ بھی برے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ آپ کی معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے آس پاس کے عزیز و کاروں میں عزت نہیں ہوگی۔ لوگ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں۔ تو برائے مہربانی خدا کے کلام پر غور کریں اور اپنی زبان کو بدی سے روکیں۔ اور اسی طرح جب ہم یعقوب کا خط دیکھیں، یعقوب 3 باب، تو یہاں پر بھی ہمیں زبان کے تعلق سے ایک بات ملتی ہے۔ لکھا ہے یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائر دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ جب ہم اس چھوٹے سے عضو کو خدا کے کلام کے مطابق میرے عزیزو استعمال نہیں کریں گے، ہم جب بدی کے طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلتی ہے۔ یہ ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے، یہ ہماری موت کا سامان جو ہے وہ بنا رہی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت انسان کی زبان کے قابو میں ہے۔ جو اس کو دوست بناتے ہیں وہ اس کا ہی پھل کھاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو یہ آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی ہم 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ جب ہم نیکی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر بدی کرنے والا کون ہے؟ شیطان، شریر۔ ہم اچھا خاصا جب اپنی زندگی کو ایک اچھے راستے پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بعد میں پھر ہمارے منہ سے یہ خطا ہو جاتی ہے، بدی ہو جاتی ہے، دوسروں پر لعن طعن کرنا۔ یعقوب رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسی سے ہی تم دوسروں کو دعا دیتے ہو اور اسی سے ہی بد دعا دیتے ہو۔ تو ہمیں آج اپنی زبان کو جو ہے وہ بدی سے روکنا ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اگر ہم نے کسی پر لعن طعن کی ہے یا کوئی ہم سے ناراض ہے یا ہم کسی کے بارے میں برے منصوبے باندھتے ہیں تو آج برائے مہربانی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند کے حضور جھکیں اور آج سے ہی اس بات کو اپنے دل میں رکھیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اپنی زبان جو ہے وہ اچھائی کی راستے پر لگاؤں گا، میں اپنی زبان کو خداوند تیرے کلام کی طرف لے کر جاؤں گا، میں اپنی زبان سے خداوند دوسروں کی بھلائی کے لیے خداوند استعمال کروں گا۔ میری زبان خداوند خدا تیرے پاک روح القدس کی زبان بن جائے تاکہ میں اس میں سے اچھے اچھے گیت گاؤں، خداوند تیری حمد کروں، دعا کروں دوسروں کے لیے، خداوند میرے منہ سے اچھے الفاظ نکلے۔ تو اگر آپ نے کسی پر بھی لعنت کی ہے تو اپنے الفاظ واپس لیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں دیں اور اپنی زبان کو قابو کریں، بدی سے باز رکھیں اور
اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ دغا کی بات سے جو ہے وہ کیا کریں، باز رکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام سے آپ سبوں نے بڑی برکت پائی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ نے دیکھا کہ زبان کے تعلق سے جو باتیں آج ہم نے کلام میں سے دیکھی ہیں، اس پر آج غور و فکر کریں، کیونکہ جب ہم پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ تو ہوشیار اگر ہم رہیں گے ان باتوں سے، برائی سے، بدی سے، تو پھر ہی میرے عزیزو ہم خدا کو جو ہے اپنے اچھے کاموں سے جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور خداوند جو ہے وہ اس دن ہماری زندگی جب ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے تو خداوند جو ہے وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ جب ہم اچھی زندگی، اچھا ویو جو ہے اپنی زندگی میں لیں گے تو خداوند جو ہے ہماری زندگی میں ہمیں برکت بھی دے گا اور ہمیں تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج کے کلام سے آپ سبوں نے بڑی برکت پائی ہے۔ دیکھتے رہیں ہوپ ٹی وی۔ خداوند اس ہوپ ٹی وی کے ڈائریکٹر صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔